बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। आज की वीडियो में डॉक्टर रमज़ान साहब इंडस फिशरी वाले, उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनके जवाबात लेंगे, जिसमें पाकू मछली, पंगेसियस फिश, कैट फिश, सोल फिश सब शामिल है। उनसे पूछते हैं इनके बारे मुकम्मल डिटेल के साथ। कोई लगभग 10-12 सवाल है, उनके जवाब लेते हैं और उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डॉक्टर रमज़ान साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं, फिश की दुनिया में उनका एक नाम है और बहुत सादा और सिंपल आदमी है, दरवेश आदमी है। आज उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी है। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले ना नाजरीन को अपना तारुफ कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। वो मालूम नहीं कब का नाम के साथ डॉक्टर जुड़ गया। तकरीबन 20 साल मैंने काम किया है इंटरनेशनली। वियतनाम में रिट्रीवर पे किया है, इंडोनेशिया में किया है, फिलिपाइन में किया है। उसके अलावा आर सिस्टम ऑपरेट किया है लीबिया में, बेनगाजी में। और फिर उसके बाद ब्रीडिंग लाइन में आए हैं। ब्रीडिंग लाइन में ये सारे मुल्कों में जहाँ जहाँ ये ट्रॉपिकल रीजन में हैचरीज हैं सब पे काम किया। कहीं साल किया, कहीं 6 महीने किया, मुख्तलिफ उस्तादों से इल्म हासिल किया है। तो मेरा जितना भी नॉलेज है वो सारा मेरे प्रैक्टिकल बेस पे है। वो किताबें मैंने नहीं पढ़ी बहुत ज़्यादा। हाँ, ज़िंदगी में पढ़ाई तो हर वक्त जारी रहती है। अब जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में है तो यहाँ पे अब जितने भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं, तो वो जितने जरीदे हैं, जितने मैगज़ीन हैं, वो सारे, क्योंकि मेंबर हूँ मैं उनका, तो वहाँ से मुझे सारी अपडेट आती रहती हैं। तो जदीद जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, तो सब के साथ अपडेट होता रहता हूँ। तारुफ मेरे ख्याल लंबा हो गया, भाई इतना की तारुफ है कि पाकिस्तान में मीठे पानियों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा असल जो मजमून है वो मेरा मेरीन फिशेस और ब्रैकिश वाटर पे है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले पाकू मछली के बारे में बताएं, इसकी ग्रोथ, मार्केट रेट और किसान और फार्मर के लिए इसके क्या फायदे हैं। आपका सवाल पाकू का मुतल्लक है। पाकू आज से 5 साल पहले आइडिया आया था कि पाकिस्तान में तलापिया रीब्रीड हो जाता है और इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं है, और फिर पाकिस्तान में जो मौजूद छोटा तलापिया, हमारा वाइल्ड तलापिया, उसके साथ क्रॉस ब्रीड हो गया, इसका ब्रूड स्टॉक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। उसकी जो ग्रोथ की शरह है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी मछली हो जो कि तलापिया जैसी खासियत भी रखती हो, रीब्रीड भी ना हो, ग्रोथ भी फास्ट हो, जायका भी अच्छा हो और हर किस्म की फीड भी खा सके। तो फिर ये सारी रिसर्च करके डिसाइड किया गया था कि पाकू पे काम करेंगे। तो पाकू का ये ब्रूड स्टॉक मैंने थाईलैंड से मंगवाया था सर। और उसके बाद पिछले 2 साल से इसके ऊपर ब्रीड करवा रहे हैं, और इसको हमने रिसर्च पर्पस के लिए अपने फार्मों में रखा। कौन सी फीड खाती है, सर्दी में कितना सरवाइव करती है, और ग्रोथ के इसके जो मंथ हैं वो कौन कौन से हैं, और किस फीड पे कितनी ज़्यादा ग्रोथ करती है। ज़ीरो फीडिंग पे ग्रोथ करती है नहीं करती, वीड्स खाती है नहीं खाती, मीट खाती है नहीं खाती, ग्रेन्स खाती है नहीं खाती, ये बहुत सारी फैक्टर हैं। तो इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट करके पिछले साल थोड़ी सी मछली मार्केट में फेंकी थी तैयार करके। उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रेट लगा था। उस वक्त 960 रुपये हमें मिला था इस्लामाबाद से और लाहौर से रेट। तो इस साल क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा की थी मैंने, तो इस साल भी रिस्पांस अच्छा आया है। जिन लोगों ने भी खाई है तो रिव्यू तकरीबन 100%। जी डॉक्टर साहब, पाकू फिश आप कितनी रिकमेंड करते हैं
کہ اس کو کتنی سپیس دینی چاہیے, کتنی ڈینسٹی میں ڈالنی چاہیے, اوپن پاؤنڈ اور بایوفلاک دونوں کی بتائیں. پاکو فش کی جہاں تک ڈینسٹی کا تعلق ہے تو پاکستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہاں کے کیونکہ پونڈ زیادہ گہرے نہیں ہیں, واٹر مینجمنٹ کی اتنی اچھی نہیں ہے, تو اس کے لیے ریکمینڈڈ 5000 ہے اوپن پونڈوں میں. لیکن اگر پانی تبدیل کر سکتے ہیں کنٹینیوسلی اور آپ کے ڈیپ ہیں پونڈ, تو اس میں آپ اس کو 7 سے 10,000 بھی کر سکتے ہیں پر ایکڑ. اور ویل ایریٹڈ اگر آپ اس کو اس میں ڈالتے ہیں بایو فلاک ٹینک میں, تو ریکمینڈڈ تو 80 لیٹر پر ہیڈ ہے, تو اس میں آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. لیکن اگر آپ نے 500 گرام یا 600 گرام 800 گرام تک لے کے جانی ہے تو 50 لیٹر پر ہیڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب پاکو فش کی خوراک کے بارے میں بتائیں کہ یہ کھاتی کیا ہے. یہ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی خوراک کی. اومنی وورس ہے, ہر چیز کھا لیتی ہے, گرین کھا لیتی ہے, دانہ ثابت, کیونکہ یہ پی سکتی ہے دانے کو. لائف فیڈ میں زو پلینکٹون اور ایلگی وغیرہ وہ بھی کھا لیتی ہے. کوئی بھی قسم کی فیڈ ہے جو فلٹر ہو سکے یا کھائی جا سکے, خواہ وہ ہائی پروٹین ہو یا رچ آف فائبر ہو. ایون پلانٹس ہیں جو وہ بھی کھا لیتی ہے, جس میں ڈک ویڈ اور ازولا وغیرہ ہے. تو یہ پاکستان کے ماحول کے حساب سے بہت اچھی ہے. اور تھوڑی سی اور میں اس میں ایک اضافہ کر دوں گروتھ ریٹ کا, تو پاکستان میں اس نے بہت اچھے نتائج دیے ہیں. ایون ہم نے 3 مہینے کا جو 100 گرام کی بچہ ڈال کے 3 مہینے میں ہم نے 2.5 کلو پہ بھی لے کے گئے ہیں اس کو, 5000 کی سٹاکنگ, لیکن اس میں ہم نے پروٹین کا لیول زیادہ رکھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب آ جاتے ہیں پنگیسیس کی طرف, اور بات پہلے کر لیتے ہیں اوپن پاؤنڈ کی. اوپن پاؤنڈ میں پنگیسیس مچھلی جو ہے آپ کتنی تعداد میں ریکمینڈ کرتے ہیں پر ایکڑ. پنگاشیس کے بارے میں بات کریں تو پاکستان میں ریکمینڈڈ 5000 ہے, لیکن ہم اس کو 10,000 سے 20,000 پر ایکڑ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے کلو پروڈکشن لینی ہو پر ہیڈ. اگر آپ کا شوق 4 کلو 3 کلو یا 2.5 کلو والا ہو تو پھر آپ 5 سے 7,000 کے درمیان میں ہی اس کو رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ بتائیں کہ پنگیسیس مچھلی بایو فلاک میں کتنی ڈالنی چاہیے, اس کو کتنے لیٹر پر مچھلی پانی دینا چاہیے. پنگاشیس مچھلی بایو فلاک میں منیمم جو اس کو درکار ہے وہ 25 سے 30 لیٹر, لیکن اگر ہم 40 یا 50 لیٹر میں رکھیں تو کلو پلس بڑے آرام سے کر لیتی ہے. تو اگر آپ نے کلو اندر باہر رکھنا ہے اس کا وزن, اور آپ اس کو آپ کی کمانڈ ہے بایو فلاک کے اوپر, فلاک کے اوپر کہ آپ کا فلاک 15 ml پر لیٹر سے ڈاؤن نہ ہو اور 25 ml پر لیٹر سے اپ نہ ہو, اور آپ سی این ریشو کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو پھر آپ اس کو 25 لیٹر پہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیس کو. اب سول فش کے بارے میں بتائیں کہ سول فش پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگلی ملتی ہے, تو آپ اس کو فیڈ ٹرین کر رہے ہیں, وہ کہاں تک پروجیکٹ پہنچا ہے. جی سول پہ ریسرچ یہاں پاکستان کے حساب سے ہو رہی ہے. چنا مورلس یعنی پول والا سول ہے جو اس کے اوپر, کٹر کے اوپر میں نے بہت کام کیا ہے اور بہت اچھے اس کے رزلٹ ہیں. تو کٹر کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے اس کے اوپر کام کرنے کا فیصلہ کیا. جو کٹر سول ہے چنا اسٹریٹا, اس کا یہ ہے کہ وہ فیڈ ٹرینڈ بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور 1 سال کی فصل ہوتی ہے, 500 گرام سے لے کے 700 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے. وہ تقریباً 50,000 سے 1 لاکھ بچہ پر ایکڑ ہائی ڈینسٹی میں ایریشن اور پانی 10% ڈیلی چینج کر کے ہم آسانی سے لے سکتے ہیں. جی, آپ کی جو ریسرچ ہے اس پر وہ کہاں تک پہنچی. جہاں تک بات ہے اس کے میرے اس کی ریسرچ کی کہ میں نے اس کے اوپر جو کام کیا ہے آن گوئنگ ہے, ابھی چل رہا ہے, تو اس کے اوپر میں کھل کے تو بات نہیں کر سکتا. ہاں اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو بروڈ سٹاک ہے وہ دوسری نسل سے ہے, یعنی پہلی نسل ان کی وائلڈ تھی, ان کو ٹرینڈ کیا ہم نے فیڈ کے اوپر, اور ان کے جو بچے تھے اب وہ بروڈ سٹاک میں کنورٹ ہو گئے ہیں. تو اب وہ بالکل
وائلڈ نہیں رہے، وہ صرف ہماری جو فیڈ فارمولیشن ہے وہی کھاتے ہیں بس۔ تو ہم نے ایک اور بھی تجربہ کیا ہے، ان بچوں کے ساتھ ہم نے جو اس وقت بروڈ سٹاک میں تبدیل ہو گئے ہیں، وہ ہمارے اپنے جو تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے دوسری مچھلیاں بھی چھوڑی ہیں، جنگلی مچھلیاں بھی ہیں اور روہو وغیرہ بھی کا بچہ ہے، تو وہ جتنا ہم نے چھوڑا تھا اتنا ہی نکلا ہے، اس کا مطلب انہوں نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب نا جو دوست ابھی تک ہم سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سکیپ نہیں کیا، ویڈیو کے حصے تک پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فش فارمنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا تو وہ کر رہے ہیں اور یا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی ہر جواب پوری تسلی کے ساتھ ان کو دیں گے، تاکہ ایک چیز جس کا ذکر کریں اس کی پوری سمجھ آ جائے ان کو۔ اب سول کا آخری سوال ہے کہ اس کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مچھلی کا فیوچر ہے بہت زبردست ہے، بس اس میں ایک بات ہے کہ جو اس کی بریڈنگ ہے وہ کافی مشکل کام ہے، اور جو جنگلی بچہ ہے وہ کافی آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن اس کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا۔ جو ٹرینڈ بروڈ سٹاک کا بچہ ہوتا ہے، جو شروع سے ہی پہلے دن سے فیڈ پہ ٹرینڈ ہو، تو اس کے اوپر کاسٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں کوئی بندہ اس ریٹ پہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ اس کو اگر سول کا بچہ جنگلی سستے داموں میں مل رہا ہو۔ تو یہ اس میں ایک رکاوٹ ہے جس کے لیے ہم اس کو آگے شاید نہ لے کے جا سکیں، اس کو صرف اپنی اس کے اوپر شوق کی خاطر اپنے ریسرچ کے لیے یہ باب شاید اگلے سال بند ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یقین جانے سوال تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب جو نئے فارمر ہیں نا، جو بایو فلاک میں آنا چاہتے ہیں خاص طور پر، اور دوسرے اوپن پونڈ والوں کے لیے تو خیر ہی ہے نا، جو ان کو آپ کوئی گائیڈ لائن، کوئی مشورہ دیں۔ نئے فارمر کی جب جہاں تک بات ہے، تو اگر وہ نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے اور لازمی بایو فلاک میں ہی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ پنگاشیس کے اوپر کام کرے، اور تیسرے مہینے میں بچہ وہ مارکیٹ سے لے کے ڈال لے، اور 11ویں 12ویں مہینے میں جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو سیل آؤٹ کر دے۔ یا پھر پاکو کا بچہ ہے، وہ آپ تیسرے مہینے میں اوور ونٹرنگ والا 50 گرام والا بچہ ڈالیں، اور 2 کلو کا کر کے وہ دسمبر میں اس کو نکال دیں۔ دو مچھلیاں، تیسری آپ تلاپیا پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تلاپیا ذرا یہ ہے کہ اتنی تیزی سے گروتھ نہیں کرتا، لیکن بایو فلاک میں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو بھائی کرنا چاہتے ہیں پنگاشیس، پاکو اور تلاپیا، پاکستان میں اس وقت تک 3 اسپیسیاں ہی کامیاب ہیں، تو ان کے اوپر کام کریں۔ اور پنگاشیس دگنا آپ ڈال سکتے ہیں، تلاپیا اور پاکو یہ 60 لیٹر سے 80 لیٹر کے درمیان میں ہی آپ ایک مچھلی ڈالیں۔ اور پھر دوبارہ سے میں کہوں گا کہ جب تک آپ کا سی این ریشو پہ مکمل عبور آپ کو نہ ہو کہ آپ نے کاربن اور نائٹروجن کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، ان کی اس کو، اور فلاک کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، فلاک بنانا کس طرح ہے، تو اس وقت تک بالکل بھی کام نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ بغیر فلاک سے کام کرتے ہیں تو بایو فلاک کا جو بیسک مقصد ہے کہ ہم نے فلاک پیدا کرنا ہے، جو مچھلی کا ویسٹ ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ مچھلی کے ویسٹ کو بیکٹیریا کھائیں، بیکٹیریا کو مچھلی کھائے، اور مچھلی پھر ویسٹ کرے، ان کو پھر بیکٹیریا کھائیں، تو ایک یہ فنامنا بن جائے سمندر والا۔ تو جب تک آپ کا فلاک نہیں بنے گا اس وقت تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم فیڈ کی بچت تقریباً 50% فیڈ کی بچت کریں۔ اگر ہم اس کو اوپن پونڈوں میں یا پھر فریش واٹر میں رکھتے ہیں تو اس کی FCR 1.6 آتی ہے، جبکہ اس کو اگر ہم صحیح بائی فلاک میں صحیح اس پہ پیرامیٹر کے ساتھ فلاک بنا کے اس کو پالتے ہیں تو اس کی FCR 0.6 سے 0.7 کے درمیان میں آتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک موضوع کو آئندہ ہر ہفتے ریز کیا کریں گے۔ تو جی دوستو، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو۔ آج سے نا ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ آپ کمنٹ میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں نا پوچھیں، کھلے دل سے پوچھیں فش کے متعلق۔ ان کے جوابات جو ہیں اکٹھے کرتے جائیں گے، ہفتے میں ایک ویڈیو لگایا کریں گے،
اور اس کے بعد بایوفلاک فش فارمنگ پر ایک پوری سیریز کا آغاز کریں گے جو کہ ختم اتنی جلدی، یہ ٹاپک اتنا چھوٹا نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ بھی ہوگی، میں بھی ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، اور بھی دوستوں سے مشورے. انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر ہم کوشش کریں گے کہ فش فارمنگ میں جو بھی بندہ آئے اس کو اس چینل پر ہر قسم کی رہنمائی ملے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کچھ بہتر کرنے کی. ساتھ ساتھ یہ چھوٹے فارموں کا ریویو، یہ سب کچھ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہفتے میں ایک ویڈیو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بنایا کریں گے، کبھی ان کے پاس جا کر اور کبھی ایسے ہی آڈیو پر. اصل بات پہنچنی چاہیے نا، آڈیو کے ذریعے پہنچے چاہے سامنے جا کر. اوکے جی، خدا حافظ.